बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इरादा तो ये था कि आज हज और क़ुरबानी पे कुछ बात करता, इंशाअल्लाह आखिर में वो भी अर्ज़ करूँगा, लेकिन जो सानहा हुआ है समुंदर में और जिसमें कितने पाकिस्तानी अपनी जानें समुंदर की नज़र कर गए, इसकी तादाद का इल्म नहीं है। उस पर पहले बात करूँगा। फिर आज मोटरवे पे भी एक हादसा हुआ कल रात जो है, उस पर भी थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, हमें 4 मौसम दिए हैं, हम एक ज़री मुल्क हैं और मेहनत करने वाली पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी मेहनत करने वाली कौम है। बदकिस्मती ये है कि हम अपने दाखिली इंतशार का शिकार हैं। यहाँ कोई नहीं सोचता कि हमारी लड़ाइयों के नतीजे में कौम का क्या हाल हो रहा है, नौजवान नस्ल हमारी किस तरफ जा रही है। PhD, MA, BA और तालीम की आला तरीन डिग्रियां जिनके हाथों में हैं, वो रोजगार की तलाश में हैं, लेकिन कोई एक जमात या एक हुकूमत इसका हल नहीं निकाल सकती। इसलिए कि अगर मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा, मुल्क में इंतशार होगा, तो यहां ना कोई इन्वेस्टर आएगा, ना तिजारत चलेगी, ना मईशत चलेगी, ना इस्तेहकाम आएगा। और फिर हमारे मुल्क के अंदर गुज़श्ता चंद सालों के दौरान जिस अंदाज से तशद्दुद और अदम रवादारी पैदा हुई है और नौजवानों के अंदर जिस तरह एक तशद्दुद का रुझान पैदा किया गया है, उससे बहुत सारे मसाइब और मसाइल सामने आ रहे हैं। हम तो अभी अपने इस बात पर रो रहे हैं कि तशद्दुद के रवैयों से घरों के क्या हालात हो गए हैं। औलाद के माँ बाप के साथ, खावंद के बीवी के साथ, बीवी के खावंद के साथ, इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, अभी तो हम इसको देख रहे हैं। इस पे रोना चाहते थे, इसकी इस्लाह की बात करना चाहते थे कि आज अभी तक सही तादाद किसी को नहीं मालूम है कि कितने पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में समुंदर की नजर हो गए। हम सब जो इस मुल्क को तरक्की नहीं करने देते अपने रवैयों से, अपनी इनाओं की वजह से, यहां अमन नहीं आने देते, यहां इस्तेहकाम नहीं आने देते, इसके जिम्मेदार हैं ये नौजवान। कोई अपनी वालदा का जेवर बेचकर गया होगा, किसी ने कर्ज उठाया होगा, किसी ने जमीन बेची होगी, किसी ने पता नहीं क्या क्या शराइत पे पैसे लिए होंगे, और वो जालिम एजेंट जो सुहाने ख्वाब दिखा के उनको रवाना कर देते हैं और फिर माओं को उनकी बेटों की लाशें भी नहीं मिलती हैं। आज सोचने की बात है, और बिलखुसूस मैं अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहता हूं और बड़ी दर्द दिल से कहना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, बाहर जाके भी तो आप सफाई करते हैं, पौधे लगाते हैं, मजदूरी करते हैं। अपने वतन के अंदर अगर ये काम कर लो तो एक तो अपने माँ बाप के पास रहोगे, अपने लोगों के पास रहोगे, और दूसरा ये है कि इंशाअल्लाह जो मेहनत करता है अल्लाह उसकी मेहनत जाया नहीं करता। रोजाना अब ये खबरें आती हैं, हर हफ्ते खबर आती है कि यूनान से, लीबिया से समुंदर के अंदर जो है कश्ती डूब गई और इतने पाकिस्तानी नौजवान उस कश्ती की डूबने की वजह से समुंदर की नजर हो गए। उन माओं का क्या हाल होगा जिन्होंने बड़ी आसों के साथ अपने बच्चों को भेजा था। उन बहनों का क्या हाल होगा जिनकी आस ये थी कि मेरा भाई जाएगा, वहां से पैसा जमा करेगा, फिर मेरी शादी होगी।
کیونکہ ہمارے ہاں جہیز جیسا عفریت ہمارے سروں پر مسلط ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہزاروں بیٹیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بلکہ لاکھوں، کیونکہ جہیز نہیں ہے۔ باپ نے کیا خواب دیکھا ہوگا، بھائیوں نے کیا خواب دیکھا ہوگا۔ ایک تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کمائے ایک اور کھائیں 10۔ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تبدیل کرتے کہ 10 ہیں تو 10 ہی محنت کریں، گھر کے اندر 10 جب محنت کر کے لائیں گے تو گھر کی جو غربت ہے اور جو فقر ہے اور جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے حالات کو بہتر ہونا ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ایک گٹا ٹوپ ایک فضا کے اندر اندھیرا آیا ہے، اس کو ختم ہونا ہے، یہ سدا نہیں رہے گا۔ یہ 22 24 25 کروڑ کا جو ملک ہے اس کے اندر بہتری آنی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے رب سے بھی رجوع کرنا چاہیے، جو ہم نہیں کر رہے۔ دیکھیں طوفان آیا تھا، اللہ کریم نے کرم کیا، یہ سمندری طوفان، اس سے ہم بچ گئے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہماری اوورسیز کی جو وزارت ہے اس کو مزید محنت کرنی چاہیے۔ ہمیں نوجوانوں کے لیے ملک کے اندر ماحول بنانا چاہیے کہ وہ ملک کے اندر کام کر سکیں۔ یہ جو سمندر میں ڈوب گئے، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے ہم سب؟ اور پھر یہ ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، رہا ہو جاتے ہیں، ضمانت ہو جاتی ہے، پھر وہی کام ہے۔ سب میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جن کے بچے اس سانحے میں اللہ کے پاس چلے گئے، ان کو ان ایجنٹوں کا اور ان کے اعلی کاروں کا بتانا چاہیے، ایف آئی اے کو اور حکومت کو چاہیے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے خود بھی عرض کروں گا اور آپ کے ذریعے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان مجرموں کو پکڑ کے ان کا سپیڈی ٹرائل کروایا جائے۔ یہ جو ایجنٹ ہیں جو موت بانٹ رہے ہیں، کبھی یونان کے راستے سے بانٹتے ہیں، کبھی لیبیا کے راستے سے بانٹتے ہیں، کبھی کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے، اور خالی ایکشن نہیں، ان کو سزائیں دلوائی جائے، ان کے جو دفاتر ہیں مستقل بنیادوں پر بند کیے جائے۔ آخر کب تک یہ ظلم ہوگا؟ اس ظلم کو بند کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ایک نوجوان بیچارہ 20 سال کا 25 سال کا بے روزگار ہے، بہن جوان ہے گھر میں، بھائی ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ اچھا میں باہر چلا جاؤں گا، میں یورپ چلا جاؤں گا، میں وہاں جا کے محنت کروں گا، میں لیبیا چلا جاؤں گا، میں عرب دنیا میں چلا جاؤں گا، میں افریقہ میں وہاں جا کے محنت کر کے میں اپنی بہن کی شادی کر لوں گا، میں اپنے بھائیوں کو کاروبار لگا دوں گا، میں اپنے باپ کے خواب پورے کروں گا، میں اپنے ماں کی سہانی خواب پورے کروں گا، اور وہ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ سہانے خواب دکھانے والے کون ہیں؟ یہ کیوں نہیں پکڑ میں آتے ہیں؟ یہ مافیا جو ہر روز ہمارے دلوں کو دکھی کرتا ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ ایف آئی اے کو چاہیے کہ نہ صرف ان کو پکڑے، ان کی تصویریں تمام میڈیا کو دکھانی چاہیے، ان کے دفاتر دکھانے چاہیے، کہ تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں کہ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے قوم کے بچوں کو سمندروں میں ڈبو دیا ہے۔ وہ خواب دے کے گیا تھا بہن کو کہ بہن فکر نہ کر، تیرا بھائی تیرے جہیز کا سامان کا بندوبست کرے گا، تیری شادی ہوگی۔ چھوٹے بھائی فکر نہ کر، تیری تعلیم کا میں خرچہ بھیجوں گا۔ ماں فکر نہ کر، یہ کرائے کا گھر جو ہے یہ روز آ جاتا ہے، مالک یہ آئندہ تجھے تنگ نہیں کرے گا۔ باپ کو بھی خواب دکھایا ہوگا کہ تیرے لیے میں یہ کروں گا، اور ماں باپ نے پتہ نہیں کیا کچھ بیچا ہوگا۔ اگر ان کی کہانیاں ہی صرف آ جائیں سامنے،
صرف ذرائع ابلاغ اس پہ محنت کریں کہ یہ کس طرح غریب لوگ اپنا ساز و سامان بیچ کر گئے تھے، تو بہت سارا کچھ قوم کے سامنے آ جائے گا۔ میں درخواست کروں گا وزیر داخلہ صاحب سے، میں درخواست کروں گا وزیر اعظم صاحب سے، ڈی جی ایف آئی اے سے، وزیر خارجہ سے، کہ جتنی مدد ہو سکتی ہے ان کے ورثاء کی جائے، ان کی لاشوں کو، جو زندہ ہیں ان کو واپس لایا جائے، جو مر گئے ہیں ان کی لاشیں اگر ممکن ہوں ان کے ورثاء کے حوالے کی جائیں، اگر مل جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ایک اور حادثہ ہوا موٹر وے پہ، کہتے ہیں بریک فیل ہو گئی، وہاں بھی لاشیں ہیں۔ کیسے بریک فیل ہو گئی؟ ایسی گاڑی موٹر وے پر آئی کیوں جو کمزور تھی؟ میری گزارش یہی ہے کہ مکمل تحقیق کی جائے کہ کیا سبب بنا جو موٹر وے پہ موت تقسیم کی گئی، ذمہ دار کون ہے؟ وہ کمپنی ہے، ڈرائیور ہے، موٹر وے کی انتظامیہ ہے کہ اس نے چیک نہیں کیا کہ ایسی گاڑی موٹر وے کے اوپر ہے؟ کیا سبب بنا ہے؟ اس کی تحقیق ہو، اس کا بھی پتہ چلے۔ لیکن ناظرین، حادثہ چاہے سمندر میں ہو یا موٹر وے پہ، ایک تو ہے جو بچانے والا ہے، وہ ناراض ہے۔ یہ امتحان جو ہیں یہ ایسے نہیں آ رہے، یہ آزمائشیں ایسے نہیں آ رہی ہیں، یہ ناراضگی تو ہے، ظلم تو ہو رہا ہے، ہر کوئی ہم میں سے چھوٹا بڑا ظالم بنا ہوا ہے۔ آئیں، یہ بڑے مقدس ایام آ رہے ہیں، 10 راتیں، لیکن اس سے پہلے اپنے اللہ کو منا لیں۔ یکم ذی الحج سے پہلے توبہ کر کے اپنے رب کو منائیں۔ یہ فضیلت والے دن اور راتیں ہیں، اس میں اپنے رب سے جو مانگیں گے مل جائے گا، لیکن یقین کامل ہو۔ اس کا وعدہ ہے، اس کا امر ہے، اس کا حکم ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ کیوں نہیں اس کو ہم پکارتے؟ کیوں نہیں اس سے بات کرتے؟ کیوں نہیں اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے؟ جو دے کے خوش ہوتا ہے، جس سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کریم میں کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جب تمہاری کوئی بھی نہیں سنتا، تمہارے اپنے بیگانے تمہیں چھوڑ جاتے ہیں، جو تمہاری مشکل کو اس وقت دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں کے دروں سے کچھ نہیں ملنا، اللہ کے در سے ہی سارا کچھ ملنا ہے۔ اپنے رب سے توبہ کریں گے، یا اللہ 75 سال ہو گئے، ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ اس ملک کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہوگا، یہاں عدل ہوگا، یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، یہاں کوئی غریب اور مظلوم اور فقیر پہ ظلم نہیں کرے گا، یہاں طاقتور کا نہیں مظلوم کا راج ہوگا، یا اللہ ہم نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے ہاں سودی نظام جس کے خاتمے کا ہم نے وعدہ کیا، عدالتی نظام جہاں تاریخ لینے کے لیے، کاپی فیصلے کی لینے کے لیے، تاریخ آگے کرنے کے لیے ہر جگہ پیسہ چلتا ہے، جہاں گھروں کے اندر بیٹا باپ پر ظلم کر رہا ہے، بہو ساس پہ اور ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں اور اپنے اعمال کے اوپر اللہ سے معافی مانگیں۔ اپنے ظلم اور ستم جو ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، اور ہماری قیادت ان سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپس میں مل بیٹھیے،
یہ میرا نوجوان جو کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ماں بہنوں بھائیوں کی امیدیں ہیں، کوئی سمندر میں غرق ہو رہا ہے، کوئی شدت کی آگ میں 9 مئی جیسے واقعات اور 9 مئی جیسی سوچ لے کے چل پڑا ہے، کوئی ویسے گھر میں بیٹھا مایوسی کا شکار ہے، اس کو مایوسی سے نکالنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمیں قدم بڑھانا ہوگا، والدین کو قدم بڑھانا ہوگا، علماء کو قدم بڑھانا ہوگا، انکر پرسن کو قدم بڑھانا ہوگا، ایک مایوسی سے نکال کے امید کی طرف لے کے جانا ہوگا، اور پھر ہی انشاءاللہ یہ ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اور مایوسی کی بات کوئی نہیں ہے، میرے رب نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، دن واپس آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن تھے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے برے دن آ گئے، وہ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے رب سے رجوع کریں، اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور جو ذی الحج کے یہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں ان کو قیمتی جانیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔